जो मुझे देखता मेरी तारीफ किए बिना न रहता। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। सबा की शादी थी, मैं वहाँ गई तो सजी सजाई परियों से उसका घर भरा हुआ था। लड़कियों ने खूब बनाव संघार किया था, उनकी सज धज देखने के काबिल थी। मैंने मेकअप किया और ना झिलमिल कपड़े पहने, मुझे सादगी पसंद थी। इन्हीं लड़कियों के झुरमट में बैठी थी जो सुहाग के गीत गा रही थी कि अचानक दरवाजे से बाहर नजर गई। महसूस किया कि दो आंखें मदहोश सी मुझे तकने में महव हैं। उलझन हुई, वहाँ से उठकर रिश्तेदार ख्वातीन के कमरे में जा बैठी। इत्तफाक से खिड़की सामने थी, उधर भी वही दो नैन मेरा ताकुब करते हुए मद मकाबिल आ गए थे। अल्लाह ये हज़रत क्या चीज़ है। मैं उठकर दुल्हन के कमरे में बिराजमान हो गई। सोचा जाने कौन है जिसकी पागल आंखें मुझको कहीं सुकून से बैठने नहीं दे रहीं। अब वो दुल्हन के कमरे में आने से रहा, मगर वो वहाँ भी आ गया। तब तो मुझे सांस लेना दोभर हो गया। वलीमे वाले दिन भी इन बेचैन आंखों ने मेरा पीछा किया। ठीक तरह से खाना भी ना खा सकी थी। सोचने लगी इस दीवाने को क्या खबर मेरी मंगनी हो चुकी है। बहरहाल शादी वाले घरों में तो ऐसा होता है। मैंने इस वाक़े को भुला दिया। चंद दिन बाद मेरी दुल्हन सहेली बतौर ख़ास मेरे घर आई, ये कहने को कि फ़िरोज़ मेरा कज़न है, शादी में तुमको देखा है और अब तुमसे शादी करना चाहता है। इसी सिलसिले में उसकी अम्मी कल परसों तक तुम्हारे घर आने वाली हैं। मैंने सबा की बात को ख़ास अहमियत न दी, क्योंकि शादी वाले रोज़ से ही मेरे लिए 3 रिश्ते आ चुके थे और अम्मी उनको रद्द कर चुकी थी कि मेरी मंगनी उनके भांजे से हो गई थी। इस मंगनी में मेरी पसंद या नापसंद का कोई दखल न था। मुझको जुनैद से ना मोहब्बत थी और ना नफ़रत। मैं ना बहुत खुश थी और ना अफसुर्दा। ये सिर्फ वालदैन ही की ख्वाहिश थी। एक रोज़ कॉलेज से छुट्टी के बाद घर वापस जा रही थी कि एक कार करीब आकर रुक गई। ये वही सूरमा था जिसका रिश्ता सबा लेकर आई थी। उसकी बेचैन आंखों ने आज फिर मेरा ताकुब किया और मुझे रास्ते में आ लिया। उसने मुझे नाम से पुकारा, रूही ज़रा ठहरो, मेरी बात सुन लो। एक अजनबी मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने वालदा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजा है। जवाब इनकार में मिला तो मैं क्या करूं? मेरे वालदैन की जो मर्ज़ी। इनकार उन्होंने किया है, मैंने नहीं। तो फिर क्यों मुझसे जवाब तलबी कर रहे हो? देखो मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ। जिस बात का एक बार फैसला कर लूँ अपने मन की पूरी करके रहता हूँ। मैं तुमको बाइज़्ज़त तरीके से अपनाना चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि ठहर कर तुमने मेरी बात सुन ली, वरना घर तक पीछा करता। ठीक है, बात कर ली है और सुन भी ली, तो अब मैं चलूँ? नहीं, मैं तुम्हारी राय मालूम करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोगी? मेरी मंगनी हो चुकी है। क्या ज़बरदस्ती मुझसे शादी करोगे? हाँ, ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। बहुत सोच कर जवाब देना। ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैं परेशान हो गई। कभी जी में आता कि अब्बा जान को बता दूँ, फिर सोचती जाने बात कितनी बढ़ जाए। इतनी सी है। 3 रोज़ तक मारे डर के मैं कॉलेज ना गई। चौथे दिन वो फिर रास्ते में मिला और मुझे घेर लिया। मैंने नज़रअंदाज करके गुजरना चाहा। उसने फुर्ती से बाजू पकड़ लिया और खींच कर कार में धकेल दिया। भरे बाजार में उसके साथ धक्कम पेल मेरी अपनी बेइज्जती थी। लोग जमा हो जाते तो तमाशा बन जाती। आफियत खामोशी में जानी। ये सोच कर कि सबा का कज़न है, अजनबी से ही कोई पहचान तो है। उसने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर ले गया। उसके वालदैन घर में न थे, वो गांव गए हुए थे, मगर मुझे इस बात का इल्म न था। बाजू से पकड़ कर वो घर ले गया। अम्मी कहाँ हैं आपकी? घर वाले सब गांव गए हैं, उसने बताया तो मैं घबरा कर पलटी। उसने गेट को मुकफल कर दिया। मैं रोने लगी। डरो नहीं, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, उसने हाथ जोड़कर कहा। ये रोना धोना बंद कर दो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं बाइज़्ज़त तरीके से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बात बस अगर तुम्हारे वालदैन नहीं मानते तो तुम ही मान जाओ और मेरे दिल का खून मत करो। तुम चाहते क्या हो? हम आज निकाह पढ़वा लेते हैं, उसके बाद मैं खुद तुमको तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। ये मत समझो कि कोई नुकसान पहुँचाने या किसी बुरी नीयत से तुमको अगवा करके लाया हूँ। देखो, तुम अगर हाँ कर दोगी तो ही हमारा निकाह होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। मर्द और औरत का निकाह उनकी बाहमी रजामंदी से हो सकता है। किसी से भी पूछ लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। क्या तुम मुझको अदालत ले जाओगे? हरगिज़ नहीं। इसमें तुम्हारे वालदैन की बदनामी का इम्कान है। मैं तो बस शरई निकाह की बात कर रहा हूँ। इस जगह पर आज और इसी कमरे में हम निकाह कर सकते हैं। इसके बाद तुम आज़ाद हो, अपने घर जा सकती हो। काजी मेरे दोस्त ले आएंगे, गवाह भी। क्या तुम पागल हो? मुझे जाने दो।
میرا سر چکرانے لگا۔ تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر میں تو بے ہوش ہو جاؤں گی۔ خبر ہوتی کہ تم اس طرح میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو صبا کی شادی میں نہ جاتی۔ مجھے میری بات کا جواب دو، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میرے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، التجائیں کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا۔ میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا، میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ کو غلط مت سمجھنا، منت کرتا ہوں مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو۔ رخصتی بے شک تمہارے والدین ہی کریں گے۔ اب میری تکرار کے دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے، اور اس کی ایک ہی رٹ کہ پہلے نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی، تبھی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ دھرمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ بدستور دروازہ بند کیے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈھل رہا تھا، والدین کی پریشانی اور ان کی خفگی کا خیال، بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکلی جاتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے روتے کہہ دیا، کر لو نکاح اور جانے دو مجھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کیوں کر نکاح کر سکتا ہے۔ سوچا رات بیت جائے گی، سوچا ہاں کہنے پر وہ تالا کھولے گا اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے۔ وہاں نہ ملا تھا اور نہ قاضی، مگر اس نے تو جی میں ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت دوستوں کو فون ملا کر کہا کہ دونوں آ جاؤ اپنی بیگمات کے ساتھ۔ پھر کسی عقیل کو فون ملایا کہ بھائی قاضی اور وکیل دونوں کو لے آؤ تاکہ مغرب سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ ہائے اللہ، یہ کیا اول فول بک رہا ہے۔ مجھے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس نے تو پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقین تھا میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری گمشدگی سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میری مصلحتاً ہاں کو اس نے میری مرضی و رضا گردانا، اور اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل انسان کو تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاریں اس کے گیٹ پر آ گئیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب تھے جن کو میری طرف سے ولی بننا تھا، اور 2-3 فیروز کے دوست اپنی بیگمات کے ساتھ موجود ہوئے۔ آنے والی خواتین فٹافٹ مجھ کو غسل خانے لے گئیں، ہاتھ منہ دھلایا اور پھر جوڑا وہ ساتھ لائیں تھیں پہنا دیا۔ میں اس سارے ڈرامے کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ مجھ کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی فلم کا سین ہے جو مجھ پر فلمایا جا رہا ہے۔ سوچ رہی تھی ان فریبوں کے چنگل سے نکلوں تو رات سے قبل گھر پہنچوں۔ ابا اور بھائی ان کو 4 چوٹ کی مار دیں گے، تب انہیں نانی یاد آ جائے گی، اچھی طرح ان کی خبر لیں گے، چاہے مجھے کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور فیروز خان کے لائے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں میں فیروز کی شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ تب میں نے خواتین سے کہا کہ اس شخص نے اپنی منمانی کر لی ہے، اب اس کو کہو کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھ کو اسی وقت میرے گھر پہنچا دے۔ ہاں فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں رہیں گی جب تک تم کو تمہارے گھر نہیں پہنچا دیا جاتا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کارروائی میں گھنٹہ بھر لگا تھا۔ اس کے بعد قاضی تو چلا گیا، وہاں موجود سب نے مٹھائی کھائی، مگر میں نے نہ چکھی۔ یہ مٹھائی میرے لیے زہر جیسی تھی۔ سب نے بہت اصرار کیا، میرے منہ میں لڈو بھرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تب فیروز بولا، اسے تنگ نہ کرو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جلدی سے لباس تبدیل کر لو، یہ جوڑا تم پر بڑا جچ رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں تو تم گھر نہیں جاؤ گی۔ وہی لباس پہن لو جو تم نے گھر سے پہن رکھا تھا، میں تم کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اپنا صبح والا لباس پہنا اور وہ مجھے باہر لے آیا۔ گاڑی میں مجھ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، کہنے لگا، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، دل میں کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تمہارے ماں باپ تمہاری کسی اور سے شادی نہ کر دیں۔ تم میری زندگی ہی نہیں، اب میری عزت اور آبرو بن چکی ہو۔ خود کو سنبھال کر رکھنا، کافی وقت ہے تم کو میرے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے والدین کو منانے اور راضی کرنے کی، تاکہ جلد از جلد تم کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ ابھی تو میں نے اپنے والدین کو بھی آگاہ نہیں کیا ہے، ان کو منانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ اس کی باتوں باتوں میں رستہ کٹ گیا۔ میں خاموش بیٹھی تھی، غصہ تو بہت تھا مگر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ مبادہ اس سر پھرے کا سر گھوم جائے اور یہ مجھ کو میرے گھر پہنچانے جا رہا ہے۔ گاڑی کا رخ موڑ دے، گھر نزدیک آ گیا۔ میری جان میں جان آ گئی، ورنہ میں دم سادے بیٹھی تھی، بس آنکھوں سے اشک رواں تھے جن کو میں نے اوڑھنی سے پونچھا بھی نہیں، یوں ہی بہنے دیا۔ فیروز نے اپنا رومال دیا، میں نے پھینک دیا۔ اس نے ٹیشو پیپرز کا ڈبہ میری گود میں رکھ دیا۔
مگر جب اس کی گاڑی میرے گھر سے تھوڑی دور پر تھی میں نے کہا بس یہیں روک دو، کیا میرے ابا کے دروازے پر اتارو گے تاکہ وہ تمہاری گاڑی کی آواز سن لیں؟ کہنے لگا سن لیں تو سن لیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے گھر سے دور اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ کیا تم سمجھتی ہو تمہارے والدین اتنے بیوقوف ہیں کہ تمہاری سوجی سوجی آنکھوں اور اڑی ہوئی رنگت سے تم پر شک نہیں کریں گے کہ کیوں اتنی دیر سے گھر آئی ہو؟ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ صبح کالج گئی تھی اور اب رات کے 10 بجے لوٹ کر آ رہی ہو؟ آخر کہاں تھی تم؟ میری مانو تو مجھے گھر لے چلو، اب تو جو کچھ ہوگا ہم دونوں سچائی کے ساتھ مل کر برداشت کر لیں گے۔ دیکھو جھوٹ کا سہارا لینے سے سچ بولنا اچھا ہے، چاہے زہر ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ سچ میں تکلیف ضرور سہنی پڑتی ہے مگر ثمر اس کا میٹھا ہوتا ہے۔ تم اب مجھ کو سمجھاؤ نہیں، میں نے دانت پیس کر کہا۔ تم نے ایک تو سنگین جرم کیا ہے، اوپر سے شیر بن رہے ہو۔ گاڑی روکو اور اتار دو مجھے یہیں۔ میں شیر کیوں نہ بنوں، میں نے تمہاری عزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت میں اتنی پریشان تھی کہ فیروز کی ایک بات بھی سننا نہ چاہتی تھی۔ وہ بولا تم تو ماں باپ کو صحیح جواب بھی نہ دے سکو گی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن میں ان کو سچ سچ ہر بات سے آگاہ کر دوں گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں، جو بھی ہوگا جھوٹ کے کھوٹ سے بہتر ہی ہوگا۔ فیروز میں اتنی جرت تھی مگر میں اس جیسی دیدہ دلیر نہ تھی۔ اس تصور سے ہی کانپ رہی تھی امی ابا کی آگ برساتی سوالیہ نظروں اور بھائیوں کے غیرت بھرے غصے کا کیسے سامنا کروں گی۔ میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس کو ترس آ گیا اور اس نے مجھ کو گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید میرے ہی انتظار میں۔ میں کانپتے قدموں سے دہلیز پار کر کے صحن میں آئی۔ سامنے برآمدے میں میری ماں سجدے میں پڑی سسک رہی تھی۔ گھر بھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ تیر کی مانند میری جانب لپکیں اور بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بولی تیرے ابا تجھ کو تلاش کرنے گئے ہیں، بول کہاں تھی تو پھر؟ میرے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر پوچھا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، کیوں پریشان ہے؟ آنکھیں سرخ ہیں۔ میں کیا بتاتی کیا ہوا ہے، میرے رونے سے وہ کچھ اور سمجھ بیٹھیں۔ حالانکہ میری عزت محفوظ تھی مگر وہ مجھے اس دولت سے بھی محروم سمجھ رہی تھیں۔ کیا حادثہ ہوا ہے تیرے ساتھ، بتاتی کیوں نہیں؟ تیرے ابا اور بھائی سب پہر سے نکلے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں تو کہنا کہ مغرب کو آ گئی تھی، میں بھی ایسا ہی کہوں گی۔ وہ مجھے بچاؤ کے طریقے سکھانے لگیں، ورنہ مار ڈالیں گے وہ تجھ کو۔ رات گئے ابا اور بھائی لوٹے، وہ میری تلاش میں کالج کے پرنسپل کے گھر، سہیلیوں کے دروازے، نہ جانے کہاں کہاں پتہ کرنے گئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ صبح کی گئی کہاں مر گئی تھی، اور میری زبان پر تالے لگے تھے۔ باوجود کوشش کے نہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑ سکی اور نہ سچ بتانے کا یارہ تھا مجھ میں۔ امی نے سر پیٹا اور سینہ کوٹ ڈالا، بھائی مجھ کو مارنے کے در پہ ہو گئے، اور ابا نے ناراضی کی وجہ سے خود کو بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر لیا۔ امی اور میں رات تک روتی رہیں۔ وہ کہہ رہی تھی جس بغیرت کے ساتھ تو اتنی دیر تھی اس کا نام تو بتا دے، کہاں رہتا ہے، کون ہے، تو کہاں رہ گئی تھی، کیوں نہیں بتاتی؟ ٹکر ٹکر ان کو دیکھتی تو اور آنسو میری آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرنے لگتے۔ گھر سے اتنی دیر غائب رہنے سے اچھا تھا کہ اب لوٹ کر نہ آتی، وہاں ہی رہ جاتی۔ ہماری عزت پر کالک مل کر اب گھر آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کاش روحی تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ تیرے ابا، تیرے چچا، ماموں، خالاؤں اور پھوپھیوں کے گھر سے بھی پوچھ آئے، اب ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تیرے منگیتر کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے سارا دن کچھ نہ کھایا، پھر دوسرے روز سبھی نے کچھ نہ کھایا۔ ابا کمرے میں بند پڑے رہے، بھائی بھی بغیر ناشتہ کیے کام پر چلے گئے، اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر پڑی رہی، سوچ رہی تھی یا اللہ میرا کیا قصور، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اے اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت عطا کر، میری زبان کو کھول دے، میں کیوں گونگی ہو گئی ہوں؟ ہمت دے مجھے کہ سارا ماجرا کہہ دوں۔ تمام دن ارادہ کرتی رہی کہ گھر میں کشیدگی کم ہو تو احوال گھر والوں کے گوش گزار کروں۔ ابھی تو سبھی غصے میں بھرے ہوئے پستول کی مانند دیکھتے تھے، ابا تو کلام بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ میرے سامنے آئے اور نہ ہی میں ان کے سامنے جانے کی جرت کر رہی تھی۔ اسی دن شام کو فیروز کے والدین آ گئے۔ ان کو فیروز نے بھیجا تھا، اس کو فکر تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم تو دنیاوی طریقے سے رشتہ طلب کرنے آئے تھے، آپ لوگوں نے ہماری درخواست کو رد کر دیا، دیکھیے اب کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ بچوں نے اپنی سی کر لی۔ انہوں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی میری فیروز کے ساتھ نکاح کے وقت کی تصویر آگے رکھ دی، کہنے لگے ہم بھی شریف لوگ ہیں اور آپ بھی، اس نکاح میں نہ ہم شامل تھے اور نہ آپ لوگ، ہماری بے خبری میں یہ سب ہوا ہے،
اب آپ کی جو مرضی ہو، عدالت جانا چاہتے ہیں جائیے، اگر عزت سے بیٹی کو رخصت کرنا چاہیں تو ست بسم اللہ۔ ہم بسرو چشم عزت سے بچی کی ڈولی لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بھی کچھ گرے پڑے نہیں ہیں، اعلیٰ ذات ہے اور صاحب جائیداد ہیں۔ گاؤں جا کر معلوم کر لیں، سارا گاؤں ہم کو سلام کرتا ہے۔ میرے والدین نکاح کی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کمرے میں جا کر آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ابا نے امی سے پوچھا، لڑکی کو قتل کر دوں یا ان لوگوں کو رخصتی کی تاریخ دے دوں جو تمہاری پگڑی کی عزت رکھنے آئے ہیں؟ ان کو تاریخ دے دو اور بات کو نہ بڑھاؤ، عدالت میں کیا رسوائی اور ذلت نہ ہوگی۔ اگر لڑکی اپنی اتنی منمانی کر سکتی ہے، عدالت میں کیا ہمارے خلاف بیان نہیں دے سکتی؟ شکر کرو کہ رات باہر نہیں گزاری اور گھر آ گئی۔ قتل کرو گے تو کیا تب بدنامی نہ ہوگی؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ غرض امی کے سمجھانے سے ابا مان گئے اور روحاں ہو کر شادی کی تاریخ دے دی۔ ان عقل کے ماروں نے تب بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی تیری کیا مرضی ہے اور تیرا فیروز کے ساتھ نکاح کن حالات میں ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی روتے ہوئے میرے کمرے میں آئیں۔ وہ کھانا لائی تھیں، ٹرے سامنے رکھ کر بولی، اس بڑھاپے میں ہم کو تو نے جس طرح ذلیل و خوار کیا، اس سے تو بہتر تھا پہلے ہی منہ سے پھوٹ پڑتی اور اپنے اس چکر سے مجھ کو آگاہ کر دیتی۔ میں دلاور سے تیری منگنی کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے تو شرمندہ نہ ہوتی، اب برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے امی کو بات سمجھانا چاہی، وہ بولی، یہ جھوٹ ہے، اگر یہ نکاح اس نے تجھ سے زبردستی سے کیا تو تم نے کیسے یہ سرخ جوڑا پہن لیا اور تصویر بھی بنوا لی؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تیرے ابا اور بھائیوں سے یہ کہوں تو کیا وہ مان لیں گے؟ اور زیادہ بپھر جائیں گے۔ غرض گھر میں اب نہ تو کوئی مجھ کو منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ کچھ سننے کو۔ میری بات پر کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا۔ خاندان والوں نے کیا کچھ نہ کہا، منگیتر سے کیسے پیچھا چھوٹا یہ تو ایک الگ داستان ہے۔ اماں ہی کے تانے سن سن کر کلیجہ پک گیا تھا۔ ان دنوں میں جیتی تھی نہ مرتی تھی، کبھی فیروز کو کوستی تھی تو کبھی زہر ڈھونڈتی تھی کہ اس ذلت سے نجات مل جائے جو بھائیوں کی خوشمگی نگاہوں کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ جہیز تو تیار تھا، وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی ہو گئی اور فیروز کے دل کی مراد برائی۔ وہ مجھ کو ڈھول تاشوں کے ساتھ بیاہ کر لے گیا۔ ماموں کی وجہ سے ننیال والے تو سبھی ناراض تھے، وہ شادی میں نہ بیٹھے۔ ددیال والے شامل ہوئے۔ رخصتی سے قبل ابا کمرے میں آئے اور بولے، یہ سب تیرا اپنا کیا درا ہے، اپنے دکھ سکھ کی بھی مستقبل میں تو خود ذمہ دار ہوگی، ہم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ جس طرح تو نے منمانی کی ہے اس کی مثال ہمارے خاندان میں نہیں ملتی۔ ہم نے تو بس اپنی عزت بچائی ہے، اور کیا کرتے۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر کیا گزری کیا بتاؤں۔ شروع میں خفا رہی تھی، مگر فیروز کو میری خفگی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بہت خوش تھا، گویا سارے جہان کی خوشیاں اس کو مل گئی ہوں۔ شادی کے بعد کافی دن میں اس سے کھچی کھچی رہی، لیکن میکے کی محبت کھو کر اپنی خالی جھولی کسی کی محبت سے تو بھرنا تھی۔ رفتہ رفتہ فیروز کو ذہن نے قبول کر لیا۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ کرتے رہیں گے۔ اب میری نفرت بھی ان سے بدل گئی تو ہی زندگی سہل ہو گئی۔ بچے ہو گئے، ان سے ناراضگی کا احساس بالآخر مٹ گیا۔ امی ابو نے بھی داماد کو قبول کر لیا، لیکن ابھی تک سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو اندھیرے میں رکھا، دھوکہ دیا۔ میں لاکھ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مگر وہ میرا یقین نہیں کرتے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔